बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिनहाज टीवी और हज व कुर्बानी की इस स्पेशल ट्रांसमिशन की आज की दूसरी नशिस्त के साथ मोहम्मद सनाउल्लाह हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अंबिया इकराम की तारीख़ में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत गैर मामूली अहमियत हासिल है। तीनों इल्हामी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और मसीहियत तीनों सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया के तमाम मुसलमान, तमाम मसीही और तमाम यहूदी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा और इमाम मानते हैं। कुरान मजीद ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 67 मरतबा यानी 67 टाइम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है और एक सूरत का नाम ही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरह इब्राहीम रखा गया। कुरान मजीद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस उसवा को, जिस तर्ज़ अमल को मुसलमानों के लिए मिसाली तर्ज़ अमल करार दिया वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल है। फिर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। यानी अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कलिमात के ज़रिए आज़माया, उनकी इब्तला की और उनमें उनको कामिल और कामयाब पाया। आज की नशिस्त में यही हमारा मौजू है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला ने आज़माया और उनमें वो कामयाब ठहरे और फिर उनकी अल्लाह ताला ने इतना बुलंद मकाम उनको अता किया और उनकी इस कदर अहमियत है तीनों इल्हामी मज़ाहिब में। आज की नशिस्त में भी बात करने के लिए हमें शर्फ बख्शा है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस दुरानी साहब। शुक्रिया प्रोफेसर साहब एक बार फिर हमारे लिए, मिनाज टीवी के नाजरीन के लिए वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ करवा दें कि आप किस खित्ते में थे और वो जो मुआशरा जिसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई वो किन अखलाकी ख़राबियों का शिकार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा और आला मौज़ूआत हैं जिनको आपने लिया है और वक्त की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल का जो इलाका जिसे मौजूदा हम इराक़ का लफ्ज़ बोलते हैं, उसमें उर नाम का एक शहर था जहाँ पर आपकी विलादत हुई। ठीक है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जब उनका ज़िक्र किया तो अब के उन्वान से बाप आज़र का ज़िक्र किया। ठीक है। ये भी एक बड़ी एक तारीख़ी इसके ऊपर इल्मी बहस है कि उन्हें बाप के तौर पर आज़र, बाप के तौर पे कुरान ने मुतारिफ़ कराया ले अबी ही आज़रा। मगर आज़र का जो करैक्टर है, जिस घर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम परवरिश पाके जवान हो रहे हैं, वहाँ बुत परस्ती भी हो रही है और वहाँ पर बुतों को बनाया भी जा रहा है। एक इंडस्ट्री है, बुतों को बेचा जा रहा है। वो मजहबी पेशवा है, मजहबी पेशवा है। अब यहाँ पर ये क्लियर करना ज़रूरी है हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले, चूँकि हमारा ये ईमान है कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद में हज़रत अब्दुल्ला से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहि से लेकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे सजदा करने वाले और ईमान रखने वाले मुवहिद लोग थे। उनमें कोई मुशरिक बुत परस्त नहीं था। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान और अकीदा है। तो फिर जब हम आज़र का जिक्र पढ़ते हैं जो कि बुत परस्त थे तो यहाँ इबहाम पैदा होता है। तो नाज़रीन को वज़ाहत देने के लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ इस बात को हम क्लियर कर दें कि वहाँ पर उनके लिए जो लफ्ज़ अब बोला गया वो एक मुआशरती जो मुहावरा होता है। जैसे हमारे यहाँ एक बड़े चचा को ताया अब्बू के नाम से बोल देते हैं या दादा अब्बू बोला जाता है। लफ्ज़ अब्बू जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो अब का लफ्ज़ अब का वालिद के लिए नहीं, सिर्फ वालिद के लिए नहीं है बल्कि चचा के लिए बोला जाता है। बल्कि तौरात हमें ये कहता है, तौरात में उनके वालिद का नाम तारिख मिलता है। यही मैं अर्ज़ करने लगा था कि कुछ रिवायात में तारिख का लफ्ज़ भी है और कुरान मजीद ने आज़र कहा है। जी हाँ, चूँकि बुनियादी तौर पर परवरिश करने वाला और जिस घर के अंदर वो पले बढ़े और जिनके साथ उनका मुकालमा हुआ और जिन्होंने उनकी राह में मुज़ाहमत खड़ी की वो आज़र थे, डायरेक्टली वो लिंक थे, इसलिए उनका जिक्र किया गया। प्रोफेसर, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि जो आज़र का लफ्ज़ है ये उनका नाम नहीं था बल्कि ये उनका उर्फ था जो मजहबी पेशवा के लिए इस्तेमाल होता था। तो कुरान मजीद ने वही उर्फ जो है वही बयान किया है, उनके वालिद का असल नाम वहाँ पे वो भी बयान नहीं किया। ये असल में मोहतरम सनाउल्लाह साहब बहस इस बात पर नहीं है क्रिटिकल कि नाम क्या था। बात यह है कि बाप का लफ्ज़ बोला गया। लफ्ज़ बाप से परेशानी पैदा हो रही है कि चूँकि उधर हमारा ईमान ये है
کہ وہ بت پرست نہیں ہو سکتے حضور کے آباء و اجداد ہونے کی وجہ سے. مختصر یہ ٹائم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہم شارٹ کریں کہ ان کے والد کا جو کریکٹر ہے، جس کو والدہ یلد ولادت جنہ، بیٹا باپ ہونا، لم یلد ولم یولد والا جو الفاظ ہے والد، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استعمال نہیں کیا، آذر کے لیے اب بولا ہے. اور ان کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے کہا کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ بھی دعائے ابراہیم ہے، مگر وہاں پہ والد کا لفظ معلوم ہوا کہ اب اور والد دو الگ الگ پرسنالٹیز ہیں. میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا. باقی اس کے بعد جو ان کی اس ماحول جو تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ بت پرستی کا ماحول تھا وہاں پر. اور بت پرستی آپ جانتے ہیں یہ جہالت کی ایک سب سے گری ہوئی شکل ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اور برائیاں ظاہر ہے یقیناً وہاں پر موجود ہوں گی جہاں پر بت پرستی جیسی شکل موجود تھی. بالکل الہامی وہ ختم ہو جائے ایک تعلق، تو اس کے بعد پھر جب بت پرستی عام ہو جائے تو پھر باقی اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوتی جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی، بت پرستی ہے، اخلاقی گراوٹ ہے. اس کے بعد ایک تنہا ایک فرد کھڑا ہو جاتا ہے معاشرے میں اصلاح کے لیے. علامہ صاحب کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا آج کی اصطلاح میں کریڈٹ دیا. ابراہیم علیہ السلام بارے فرمایا کہ امتن کانتا، وہ ایک فرد تھے مگر امت کا ٹائٹل تھا ان کے اوپر. اور ساتھ ہی اللہ پاک نے کہیں ان کو مسلم کہا کہ وہ سراپا فرما برداری تھے. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے جب بھی کہا کہ ابراہیم یہ کام کرے فرما برداری والا، انہوں نے کہا باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں تیرے مسلم فرما بردار بندوں میں سے ہوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کے اندر حنیف کا ٹائٹل دیا کہ وہ ہر باطل سے، ہر غلط کام سے کنارہ کش ہو کر ان کی ساری توجہ خدا وحدہ لا شریک کی طرف تھی. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. تو یہ شاعر نے تو شاید اپنے ماحول میں کہا، مگر یہ اعلیٰ ترین کیفیت کے ساتھ اگر صادق آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے صادق آتا ہے. اچھا، قرآن مجید نے یہ جو کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا. اب ان کلمات کی وضاحت نہیں کی، اس بارے میں کوئی تفصیلات ملتی ہیں کہ کن کلمات کے ذریعے؟ جی یقیناً قرآن مجید کے اندر مختلف روایات کے اندر اگر ہم ایک جائزہ لیں تو کچھ چیزیں نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں. سب سے پہلی آزمائش اگر ہم ترتیب سے شروع کریں تو ایک آپ کے گھر کے اندر کی ابتلا ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول آپ کا فیوریبل نہ ہو. آپ جس گھر سے کھڑے ہوں، انسان کے سب سے زیادہ جن سے مدد کی، نصرت کی، تعاون کی توقع ہوتی ہے وہ اس کا اپنا خاندان ہوتا ہے. تو خاندان کے اندر سب سے پہلا فرد جو ان کو پالنے والے تھے، پرورش کرنے والے تھے، آذر، جب ان کو آپ نے دعوت توحید دی اور دعوت ایمان دی تو انہوں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ میرے گھر سے نکل جاؤ اور میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں آپ کی یہ بات نہیں سننا چاہتا. پھر اب جب وہاں سے نکلتے ہیں اب آگے آپ کا معاشرہ ہوتا ہے. معاشرہ بھی سارا کا سارا اسی ڈگر پہ چلنے والا تھا. پھر وقت کی جو قوت نافذہ اور حاکم ہوتے ہیں، نمرود جیسا بدترین دشمن وہ آپ کو ملا. پھر جب ہم آزمائشوں میں آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. وہ نارے نمرود کے گلزار ہو جانے کے باوجود بھی جب کوئی ایمان نہیں لایا تو آپ نے کہا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، سیاحدین، وہ مجھے راہ دکھائے گا. آپ مصر کی طرف چلے گئے، پھر فلسطین کی طرف چلتے ہوئے گئے، یعنی آپ نے اپنا وطن چھوڑا، اپنی اولاد کو لے کر وہاں سے چلے. اور حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والا جو خاندان ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان. وہ الفاظ بھی ملتے ہیں انی مہاجرون الیہ الی ربی. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، ان تینوں کو یہ وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے گئے. پھر ہم سلسلہ آزمائش میں، امتحانات میں ہم آگے چلتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو 86 سال کی عمر میں دعاؤں سے بیٹا عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ سے. اور جب وہ بیٹا ابھی دودھ پیتی عمر کو ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ انہیں آپ یہاں سے لے جائیں اور جا کر وہ جو سرزمین مکہ کی بے آب و گئی آبادی ہے وہاں پہ جا کے ان کو آباد کریں. وہ آپ 86 سال کی عمر ہے، اکلوتا پہلا بیٹا ہے آپ کا، اور آپ اس دودھ پیتی عمر کے اندر ماں اور بیٹے کو اکیلے چھوڑنے کا حکم آتا ہے. آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے. مگر آپ ان کو وہاں پہ لے کر جاتے ہیں. اور جب حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر،
آپ خاموش رہتے ہیں۔ تیسری بار جب پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی خدا کے ساتھ تعلق کو آپ دیکھیے۔ انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا۔ کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ بے پرواہ ہو جائیں، ہمارا خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا معاون ہوگا۔ پھر یہ سلسلہ جو آزمائش ہے ہم آگے دیکھتے ہیں اس ابتلا کا۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، جب بچہ بھاگنا دوڑنا 7-8 سال کی عمر ہو سکتی ہے، اس عمر کو جب آپ پہنچتے ہیں تو رب کائنات آپ کو خواب میں حکم عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، حکم عطا ہوتا ہے کہ آپ ذبح کیجئے اپنے بچے کو، ہمارے نام پر قربان کر دیجئے۔ اور وہ کیا خوبصورت جملے ہیں جو سورہ صافات میں اللہ پاک نے باپ بیٹے کا مکالمہ ذکر کیا۔ آج لوگ دمبوں کو اور قربانیوں کو اور جانوروں کے اوصاف کو پڑھتے رہتے ہیں، مگر وہ جو روح ہے قربانی کی، وہ جو جذبہ ہے فداکاری کا اسماعیل علیہ السلام کا، جب باپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ اب دیکھیے اس سے ایک پیغام مل رہا ہے کہ والدین کو بھی گھر میں اتھارٹیٹیو نہیں ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے ہی مشورہ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ اگر بیٹا کہے گا نہیں ابا جان میں نے نہیں کرنا تو آپ خدا کے حکم ٹال دیں گے، نہیں، آپ چاہتے تھے بیٹا بھی اسی رضامندی کے ساتھ اللہ کے حکم میں شریک ہو جائے تاکہ وہ بھی اجر و ثواب پانے والا ہو جائے۔ اور بیٹے کا جواب کیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اسے کر گزریے۔ ایک 8-10 سال کی عمر کا بچہ اور شعور کی پختگی کا اور خدا سے تعلق کا اور اللہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھری کے نیچے ذبح کروانے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جملے پہ غور کی، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، میں کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس لیے اقبال بول پڑے تھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ وہ سلسلہ ابتلا ہے۔ اور پھر کئی روایات میں وہ بھی آتا ہے کہ آپ کا بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت اپنی دوستی کا شرط بخشا کہ میرا خلیل ہے، ملائکہ کو بتایا تو ملائکہ بڑے حیران ہوئے، باری تعالیٰ آپ نے ان کو خلیل بنایا ہے تو کیا ہم آپ کے دوست کو آزمائیں کہ آپ کی دوستی میں کیسا ہے؟ فرمایا جاؤ جا کے آزماؤ۔ تو ایک فرشتہ ایک انسانی شکل میں آ کر اپنی ملکوتی آواز میں لفظ اللہ کا ترانہ گاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب حقیقی کا جب نام سنتے ہیں تو آپ کی کیف کے اندر آ جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ جب آپ نے ڈھونڈا تو کہا اے اللہ کے بندے ایک بار پھر یہ نام لے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں اپنی مرضی سے لے رہا تھا، اب آپ کے کہنے پہ لوں گا تو مجھے آپ کیا دیں گے؟ آپ نے کہا میرا ریوڑ ہے 1000 بکریوں کا، اس میں سے آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر لفظ اللہ بولا تو جوش و مستی، شوق و مستی میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا دوبارہ بولو، آپ نے دوبارہ باقی ریوڑ دے دیا۔ جب تیسری بار کہا اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، اب میں بکریاں تمہاری چراتا رہوں گا، تم خدا کا نام مجھے سناتے رہنا۔ یہ وہ ہے، جان کی باری آئی تو جان دی، آگ کے اندر چھلانگ لگائی۔ وہ آگ میں جانا بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں رب کائنات نے خود اپنے امر سے کہا یا نار کونی بردن و سلاما، آگ کے اندر آپ کا جانا، اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اپنے گھر والوں کو وہاں پہ چھوڑنا، اپنے مال کی قربانی دینا، یہ وہ سلسلہ ہے ابتلا کا۔ رب کائنات ہم نے جہاں جہاں آزمایا، ابراہیم کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ علامہ صاحب قربانی کے حوالے سے ابھی بات ہم کرنے لگے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹا لیتے ہیں، دونوں باپ بیٹے کی رضامندی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے ہم نے جو حکم دیا تھا تم نے وہ پورا کر دکھایا۔ علامہ صاحب آج کی جو ہماری قربانیاں ہیں، جو ہم جانور قربان کرتے ہیں، ظاہرہ یہ سنت ابراہیمی ہے، ہم اسی کا اعادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ کر ڈالا، حقیقت میں انہوں نے کر ڈالا۔ تو یہ جو ہماری قربانیاں ہیں ان کے پیچھے ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے اور بہت ہی آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے ایک درد جو آج ہم درپیش ہے اس کی طرف متوجہ کرنے والی بات ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں عبادات رسموں کے اندر بدل گئی ہیں۔ ہم لوگ چیزوں کو اس کی جو حقیقی روح ہے اس کے ساتھ بجا نہیں لا رہے ہوتے، چیزوں کو ایک رسم کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ دکھاوا زیادہ ہو گیا۔ علامہ نے غالباً علامہ نے ہی کہا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، اور روح بلالی
رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی. اذانیں ہو رہی ہیں مگر وہ جو جذبہ بلالی ہے وہ نہیں. آج بھی قربانیاں ہو رہی ہیں, لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں بڑے سے بڑے جانور کے لیے, مگر بدقسمتی سے بہت سے کیسز کے اندر اس میں نمود ہے, اس میں نمائش ہے, اس میں ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے. غالباً پچھلے دنوں میں نے حضور شیخ الاسلام کا وہ ایک کلپ دیکھتے ہوئے ایک بڑی اعلیٰ بات ہم ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی گوشت کا نام نہیں ہے, قربانی محض جانور کا نام نہیں ہے. اصل قربانی تو اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا ہے. جب آپ نے خدا کی رضا کی خاطر جانور پر چھری چلا دی تو وہ قربانی خدا کی بارگاہ میں ہو گئی, اور اس خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے اس مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے. باقی گوشت کی تقسیم یہ الگ ہمارے معاملات ہیں. بھی معاشرے کی ضرورت کیا ہے, اگر معاشرے کو زیادہ ضرورت ہے تو ہم اپنے پاس کم رکھیں, زیادہ بانٹ دیں, اور اگر ماشاءاللہ معاشرہ خوشحال اور ہر کوئی قربانی کر رہا ہے تو ہم اپنے پاس زیادہ بھی رکھ لیں, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. بات گوشت کی نہیں ہے, اصل بات جو ہے اللہ پاک نے واضح فرمایا وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, نہ تمہارے جانوروں کا گوشت خدا کو جاتا ہے نہ خون جاتا ہے, وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ, یہ تمہارے دل کا تقوی ہے, خلوص ہے, چاہت ہے, محبت ہے, جس کو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور حضور کی زبان سے یوں اعلان کروایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے حبیب مکرم کہیے کہ بے شک میری نمازیں, میری قربانی, صرف قربانی نہیں, میری نمازیں جملہ عبادات بدنی, اور میری قربانیاں جملہ عبادات مالیہ, اور پھر لفظ بول دیا میرا جینا اور میرا مرنا, سب کچھ اس اللہ کے لیے, سب جہانوں کا پروردگار ہے. تو حقیقت میں یہ روح قربانی ہے جس سے آج ہمارا معاشرہ صرف نظر کر رہا ہے, اور ہم چیزوں کو محض اپیرنٹلی دیکھتے ہیں, اس کا ظاہر دیکھتے ہیں, اس باطن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اگر ہم اس باطن کو دیکھتے ہوتے تو ہمارے لیے جہاں ہم 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جانور قربان کر رہے ہیں, وہاں ہم اپنی انا کی قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم اپنی عزت, ہم دوسروں کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ پر قابو کیوں نہیں پا سکتے؟ اور ہم جب خدا کے لیے یہاں پر لاکھوں ہزاروں خرچ کرتے ہیں تو زندگی کے عام حالات کے اندر جو ہمارے رشتہ دار غربا ہیں, جو فقراء ہیں, ضرورت مند ہیں, ہم ان کے لیے بغیر دکھاوے کے ان کی مدد کرنے والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ حقیقت میں یہی وہ جذبہ تھا جس کو اس قربانی کے ذریعے پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ہم معاشرے میں وہ نہیں دیکھ پاتے, باقی سب کچھ ہے وہ نہیں. جی اچھا پروفیسر صاحب, ایک سوال ابھی آپ کی گفتگو سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے 2 عبادات کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے. روزے کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. قربانی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی, کہ اس کا مقصد بھی تقوی ہے. اب ایک عبادت بالکل ایسی ہے کہ جس کا صرف بندے کو پتہ ہے اور خدا تعالیٰ کو پتہ ہے, یعنی روزہ وہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے, مگر وہ ظاہری عبادت نہیں بلکہ باطنی عبادت ہے. جبکہ جو قربانی ہے وہ بالکل ظاہری عبادت ہے جس میں آپ دکھا بھی رہے ہیں, دوسرے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, وہ آپ کی گواہی بھی دے سکتے ہیں. اب قربانی سے انسان کے اندر تقوی کیسے پنپ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو لفظ قربان ہے یا قربانی ہے یہ قرب سے نکلا ہے. قرب دوری کی ضد ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل, قربانی شروع تو وہاں سے ابتدا ہوئی اس کی. جب وہ ایک معاملے پر آپس میں انہوں نے چپکلش کی اور کہا کہ ایک چیز ہم دونوں مطالب تھے کہ یہ ہمیں مل جائے, تو کہا گیا اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیں, اللہ تعالیٰ جس کی قبول کرے گا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اصل میں قربانی قرب سے مبالغہ کا صیغہ ہے قربان. تو اصل میں تو یہ ہر وہ نیک کام جو آپ کو اللہ کے قریب کرے وہی قربانی ہے, وہ قربانی ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس کو اب صرف اس جانور کی قربانی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ویسے جس لفظ کو قرآن نے بھی استعمال کیا, منسک کا لفظ بھی آیا قربان کے لیے, نہر کا لفظ بھی آیا فصلی لربک وانحر, اور ادھر فرمایا لکل امت جعلنا منسکن, ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے, اس کا ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے. تو اصلاً انسان کو اللہ پاک نے 2 چیزیں دی, ایک اس کا جان دیا, اس کے مال دیے. جان کے تقاضے اپنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا جسم باڈی دی, طاقت دی, آنکھیں دی, ہاتھ پاؤں دیے, یہ آپ کی باڈی اور آپ کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر استعمال ہوں. اور آپ کی طاقت سے جو ضعیف لوگ ہیں, وہ لوگ جو مظلوم ہیں, جو مقہور ہیں, آپ ان کے لیے آواز کو بلند کریں. آپ کی آنکھیں ان کے ستم کو دیکھیں, اور اس کے لیے, اور جہاں تک مال کا تعلق ہے, اس مال کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانور بھی دیے ہیں,
ان جانوروں پہ انسان، قرآن کہتا ہے کوئی سواری کے لیے ہیں، کوئی گوشت کے لیے ہیں، کچھ بار برداری کے لیے ہیں، تو ان کا ایک تشکر ہے کہ اس شکر کا ذریعے کے لیے اور اپنی مالی جو اللہ پاک نے آپ پر فضل و کرم و رحمتیں فرمائی ہوئی ہیں اس پر ایک اظہار تشکر کے لیے قربانی کا رنگ دیا گیا ہے۔ اور اس قربانی سے انسان کو جو تقویٰ کا جو تعلق ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ کے اندر اپنے جانور کو قربان کرتا ہے تو حقیقت میں وہ یہ عزم ظاہر کرتا ہے اور وہ یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ نے آج مجھ سے جانور مانگا ہے، اگر آپ کل مجھ سے میری جان مانگ لیں تو میری جان بھی حاضر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو آدمی جان و مال دینے کے لیے تیار ہے تو ثناء اللہ صاحب وہ رب کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ خدا جس کے حکم پر آپ ماہ رمضان میں جائز اور حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس خدا کے حکم پر ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم اس کی نافرمانی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو حقیقت میں قربانی ہمیں اس روح کی طرف لے جانا چاہتی ہے کہ کیفیت تقویٰ پیدا ہو کہ آپ وہ کام کریں جو خدا کو راضی کرنے والے ہیں اور ان کاموں سے بچیں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں۔ وقت کم ہے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں۔ قربانی کا ظاہر ہے کل کی نشست میں ہم بات کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہی جو ابتلا والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو دنیا کے لیے پیشوا بنا دوں گا۔ انہوں نے سوال کیا قال ومن ذریتی، میری ذریت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے بارے میں میرا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اس سے امامت کا کیا، پیشوائیت کا، امامت کا کیا تصور ہمارے ذہن میں آنا چاہیے؟ بہت اہم اور علمی سوال ہے یہ۔ دیکھیے امامت کے تصور کے حوالے سے ہمارے مسلمانوں کے اندر دو مین دھڑے پائے جاتے ہیں۔ ایک ہم عام طور پر معروف ہیں سارے، جی ہاں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لوگ جانتے ہیں۔ ایک دھڑا وہ ہے جو امامت کے کنسیپٹ کو نبوت کے ساتھ ملا دیتا ہے اور پھر اس کو نبی آخر الزماں حضور نبی کریم کے بعد بھی آنے والے جو ائمہ ہیں ان کو اس تصور میں دیکھتا ہے، منسوس مان لیا۔ تو ہم اس تصور کے اہل سنت والجماع اس تصور کو درست نہیں سمجھتے۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ تو چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے لیے جو امامت کا ٹائٹل ہے، اب ہمارے ہاں آج امامت صغریٰ، امامت کبریٰ، یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ ایک مسجد کے امام کو ہم امامت صغریٰ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک تفصیل ہے کہ حقدار کون ہے، جو اقرا ہو ان میں سے، جو عالم بے سنہ ہو ان کے اندر سے، جو ان کے اندر پہلے ہجرت کرنے والا ہو، ان کے اندر جو زیادہ تقویٰ والا ہو، عمر رسیدہ ہو، ایک پوری ترتیب ہے۔ اسی طرح امامت کبریٰ کے اندر ہم جاتے ہیں جو ملکی معاملات، معاشرتی اجتماعی معاملات، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کی امامت کا جو معاملہ ہے وہ نبوت و رسالت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امامت کبریٰ کا منصب دیا کہ پورے انسانوں کا امام بنا دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا امام ہونا ان کے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے معاشرے کے اعتبار سے ہے، وگرنہ جب ہمارے آقا کریم تشریف لے آئے تو اب تو امامت کبریٰ اور خلافت عظمیٰ اللہ تعالیٰ کی براہ راست جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو اگلی بات آیت کریمہ کے اندر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بڑی اہم ہے۔ جب ان کو اللہ پاک نے بشارت دی کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، ایک بڑی نیچرل بات ہے، انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ جو منصب بھی امامت ہے یہ میری اولاد میں بھی جاری رہے گا۔ یہ ایک پدری ایک جذبات ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ جو شرف مجھے ملا ہے میری اولاد میں بھی ٹریول کرے آگے۔ اللہ پاک نے آگے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ٹوٹلی انکار نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں یہ آپ کے لیے اولاد کے لیے نہیں ہے، ایک اصول دے دیا کہ جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا اس کو ملے گا، اس کے لیے اللہ پاک یہ شرف جاری رکھے گا۔ لیکن جو آپ کی راہ چھوڑ دے گا اور ظلم کے رستے پر چلے گا، اور یہاں پر ظلم کی جو سب سے بڑی شکل ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو ایمان کی راہ چھوڑ دیتا ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا ہے، میں انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، حالانکہ صلبی بیٹا ہے مگر کہا نہیں ہے اہل میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ جو ظالم ہیں، جو ایمان کا رستہ چھوڑ جائیں گے، وہ اس ہمارے وعدے کا مصداق نہیں ہوں گے، لیکن جو آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اور قیامت کے دن تک جو اسوہ ابراہیمی پر چلتا رہے گا۔ اور یہ کمال شان ہے، آپ دیکھیے ہمارے لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، مگر حضور کو اور پوری امت مسلمہ سے کہا گیا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ایک نمونہ ہے۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور آپ دیکھیے
ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہماری پنجگانہ نماز کے اندر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود نہیں پڑھتے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے اتنا بڑا شرف 1,24,000 انبیاء میں سے ان کو کیوں دیا؟ تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چونکہ یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس نبی آخر الزمان کی آمد کے لیے خدا کی بارگاہ میں التجا کی تھی۔ انہوں نے حضور کے لیے ایک بار دعا کی، میرے آقا کی کریمی دیکھی ہے کہ اس دعا کے بدلے میں ہر نماز میں حضور نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے درود و سلام کو شامل فرمایا۔ کسی کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود نہ پڑھ لے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ناظرین، آج کی نشست کا ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ آج کا ہمارا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور اس میں ان کی کامیابیاں، ان کے فضائل اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام انہیں عطا کیا تھا اس کو ہم نے مختصر طور پر جتنا ہمارے پاس وقت تھا اس میں ڈسکس کیا۔ ایک چیز جو اس پوری گفتگو سے میں سمجھ پایا ہوں وہ میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایثار سے، آپ کے صبر سے، اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں کی اس میں کامیابی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر کام، ہماری ہر صلاحیت، ہمارے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیشہ پیش ہے۔ جب خدا تعالیٰ مال قربان کرنے کا حکم دے تو ہم مالی قربانی دیں، جب وہ جان قربان کرنے کا حکم دے، جب ہمیں دو میں سے ایک چیز یعنی اپنی جان یا خدا نخواستہ کوئی ظلم یا شرک، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑے تو ہم اپنی جان خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں، لیکن کبھی بھی ظلم کا، کبھی بھی شرک کا، کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو، ہماری تمام عبادتوں کو، ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔